सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन, पहला दिन यकीनी तौर पर खैर व आफियत से आपका गुजरा। कुर्बानी में मसरूफ़ आप लोग थे और इस कुर्बानी की ईद पे सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सूरत हाल कराची में मौसम कदरे थोड़ा ख़राब रहा, ईद से पहले भी और ईद के दिन भी, लेकिन इस तमाम तर अमल के अंदर हमने पूरे मुल्क में देखा कि खैर व आफियत से ईद उल अज़हा जो है वो मनाई गई और अभी भी मनाई जा रही है। उसका सिलसिला भी आज दूसरे दिन जारी है। लेकिन इस सारे अमल में लोगों ने जब ईद नमाज के वक्त और कुर्बानी करते हुए यकीनी तौर पर कश्मीरी भाइयों को याद रखा। यह जो कुर्बानी वो दे रहे हैं अपनी जान की, माल की और अपनी आज़ादी की, यकीनी तौर पर इस कुर्बानी के जज्बे के अंदर हमें उन्हें याद रखना है। हम उनके साथ हैं। यही ईद का भी मकसद है और अगले कल यानी कि जश्न आज़ादी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है, इस पर भी हम याद रख रहे हैं। ये मैंने इब्तदाई में इसलिए ज़रूर कहा कि कश्मीर को याद रखने हैं और कश्मीरियों को याद रखना, क्योंकि वो हमारा हिस्सा हैं और इस हिस्से के साथ ही हमें आगे चलना है, इसलिए ज़रूरी था। बहरहाल ईद के हवाले से बहुत सी खुशियाँ और बहुत सी नेक तमन्नाएँ आपके लिए हैं। आप यकीनी तौर पर आज भी बहुत मसरूफ़ होंगे ईद कुर्बान, और कल 14 अगस्त की तैयारियाँ भी यकीनी तौर पर करने, और 14 अगस्त का भी मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाना है। इसकी भी आपने भरपूर तैयारी रखनी है कि अपनी आज़ादी का जश्न मनाना है और कश्मीर की आज़ादी के लिए जो कुछ हमसे बन पड़ता है उसके लिए जद्दोजहद करनी है। तो ईद की सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं। कल ईद आपकी कैसी गुजरी, यकीनी तौर पर आप भी इसको याद करेंगे, लेकिन बचपन की ईद कैसे होती है ये भी हम याद करेंगे और अगले आने वाले वक्त में होगा क्या आज, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं लाहौर से कि जिन्होंने आज हमें ईद के हवाले से वक्त भी दिया है। उनसे बहुत सी बातें करनी है और बड़े पॉलिटिकल वर्कर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बहुत लंबा एक अरसा उनका गुजरा, उसके बाद उनको बहुत उस दौर में भी और बाद में भी बड़ी अहम जिम्मेदारियां पार्टी की हवाले से भी और मुल्की सतह पर भी उनको दी गई। मेरी मुराद साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब सर आपका, और आपको ईद मुबारक कहते हैं पहले तो। दूसरा ये है कि ईद का पहला दिन आपका कैसा गुजरा सर? मुदस्सिर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के अवाम को बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच तो ये है कि जब हमने ऊँट ज़िबा किया तो उस के साथ ही हमने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या अल्लाह ये हमारी दुआ को कबूल कर। आमीन। और उस सुन्नत इब्राहिमी की उस कुर्बानी के सदक़े से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे सारी कौम का। मैं यकीनन समझता हूँ कि उन्होंने शऊरी तौर पर ये कश्मीर के साथ यकजहती के तौर पर कुर्बानी को नज़र किया होगा कश्मीरियों की, और कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ उनके इल्हाक़ के साथ ही यकजहती का इज़हार किया होगा। देखें एक बात तो मुदस्सिर, बहुत आपने कहा कि आज़ादी की बात की। मैं नहीं समझता कि अभी तक हमारा वो आज़ादी का जो है वो मिशन पूरा हुआ है। 47 पे हमें दोबारा धकेल दिया गया है। इस वक्त जो कुछ एनेक्सेशन की है हिंदुस्तान ने, मोदी सरकार ने, ये मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी इखलाकी, किसी कानूनी, किसी बैनुल-अक़वामी कानून के नज़र से, किसी नज़र से भी आप देखिएगा तो ये इंतहाई बर्बरियत, इंतहाई जुल्म और इंतहाई नाइंसाफ़ी पर मबनी है। और नाइंसाफ़ी पर कोई भी निज़ाम हो वो अल्लाह की नज़र में वो नहीं चल पा सकता। ये जितना जबर और जुल्म कर लें, ये उतनी ही ज़्यादा तहरीक जो है इसको जिला मिलेगी। और ऐसी हरकतें जब भी कोई जाबिर हुक्मरान करता है या इम्पीरियलिस्टिक फोर्स जब भी कोई ऐसा हरकत करती है तो आप यकीन कीजिएगा कि उसका रिएक्शन जो है अल्लाह के नज़दीक जो चीखें इस वक्त आवाम जो है आज़ाद यानी मकबूजा कश्मीर की आवाम जो चीखो पुकार कर रही होगी, वो मैं समझता हूँ यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया भी है और एक जो है उसका रिएक्शन भी होगा।
اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی یقیناً جو ہے فریاد بھی سنے گا, ان کی چیخ و پکار کو بھی یقیناً سنے گا. وہ بچے, وہ عورتیں, وہ بوڑھے, وہ جن کے ساتھ ظلم اور بربریت روا رکھی جا رہی ہے, اور 10 دنوں سے وہاں کرفیو ہے, عید بھی ان کو منانے نہیں دی گئی, جمعے کی دن اجتماع ان کو مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھنے نہیں دی گئی ہیں, اور انہیں مقید کر کے انہیں بالکل سب سے دنیا کی بڑی جیل بنا دیا گیا ہے. کشمیر کو سب سے بڑی دنیا کی جیل بنا دی گئی ہے, اور ہر گھر پر جو ہے وہاں جو بھارتی فوجی جو ہے وہ سنگین تان کے ہر گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے میں ہمیں عید کی نہ تو کوئی سچی بات ہے کہ اس انداز سے ہماری شراکت اور شمولیت یا اس کی خوشی ہم منا سکتے ہیں, اور یقیناً سنت ابراہیمی نے کا فرض تھا, ہم نے وہ پورا کیا, مگر ہماری تمام تر جو ہے دلی ہمدردیاں, ہماری تمام تر دعائیں, ہماری تمام تر پکار, ہماری تمام تر جو ہے امداد ہمارے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ہیں. جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتے, میں سمجھتا ہوں ہم اسی 48 کے جو ہے قرارداد کی روشنی میں, جو قرارداد یونائٹڈ نیشنز یعنی سیکیورٹی کونسل میں قرارداد نمبر 38 ہے, جس کو دھجیاں اڑائی گئی ہیں بین الاقوامی یعنی قوانین, اور اس معاہدے کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے, اور دنیا کی نظر میں جس طرح سے یہ ہندوستان کی سامراجیت نے اسے بکھیر کے پھینک دیا ہے. اب دنیا کو بھی چاہیے کہ اس پر جو ہے اپنا فریضہ ادا کریں, کیونکہ اگر ہم سیز فائر نہ کرتے 48 میں تو یقین کیجئے گا کہ ہمارے جو غیرت مند غیور ہمارا جو اس وقت یعنی قبائلی تھا, اور ہماری جو غیور عوام تھیں اس وقت, وہ بالکل اس کو جو ہے نکال باہر پھینکتی, ہندوستان کی اس فوج کو باہر نکال کے پھینک دیتی, اور جموں اور کشمیر ہمارا بالکل دسترس میں تھا. لیکن ہم نے پھر بھی بین الاقوامی اس ادارے کو عزت دی, اور ہم نے کہا کہ اور خون خرابہ مزید نہ ہو, تو وہ قرارداد نمبر 38 جو ہے اس کو منظور کر کے ایکسپائر ہوا. اور اس قرارداد نمبر 38 کی شق نمبر 2 میں واضح طور پر درج ہے کہ جب تک استصواب رائے نہیں ہوگا اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا جائے گا, اس کی حیثیت کو جو ہے کسی انداز سے اس کو مرج نہیں کیا جائے گا. اور اس لیے دل آج خون کے آنسو بھی رو رہا ہے کہ ہمارے کشمیر, ہمارے دل کا ایک حصہ جو ہے ہندوستان نے اس کو مغلوب کر کے اس پر قبضہ کر کے غاصبانہ, اور کشمیری ہمارے بہن اس پہ اگر ہم یہ دو چیزیں دیکھتے ہیں سارے عمل میں 2 چیزیں دیکھتے ہیں سر. ایک تو اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں ہیں, پہلے ہم اس پہ بات کر رہے تھے. دوسرا ہے کہ پوری مسلم امہ جو ہے وہ کیا کری. تو پہلے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اب دھجیاں اڑائی گئیں, جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ قرارداد نمبر 38. اقوام متحدہ بھی پچھلے 72 سال سے خاموش یہ رہا ہے, اور اب بھی جو کچھ ہوا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں پھر ہم ان کے لیے؟ دیکھیں مدثر, بات یہ ہے کہ اگر آپ کمزوری کی سطح پر بات کرتے ہو تو کمزور آدمی کی کوئی آج دنیا میں نہیں سنتا ہے. بالکل طاقتور کے ساتھ دنیا بدقسمتی سے دیتی ہے. یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کونسل ہے یہ بھی طاقتور کی آواز سنتا ہے, اور طاقتور کے حق میں جو ہے آپ دیکھیں ریفرینڈم جہاں انڈونیشیا کے اس میں تیمور میں کرایا گیا, جہاں آپ بوسنیا میں کروایا گئی جو ہوا, جہاں ان کے جو ہے طاقتور کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہاں یہ اس کا پر عمل درآمد کرواتے ہیں. ہم کمزوری کی سطح پر چلے گئے ہیں. ہمیں ایک تو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا. دیکھیے منتشر اور بکھری ہوئی قوم کے ساتھ کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا ہے. بالکل. تو میں حکومت وقت کو کہوں گا خدا را بھول جاؤ یہ ساری باتیں. تم کیوں بار بار ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہو کہ ہم شاید این آر او مانگ رہے ہیں؟ ارے بابا نہ تم این آر او دے سکتے ہو, نہ ہم مانگ رہے ہیں, نہ ہمارا مسئلہ ہے. خدا کا خوف کرو, کرتے جاؤ جتنا ظلم کرنا ہے, ہم اس سے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے. لیکن ہم ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ اتحاد اور یگانگت کے ساتھ طاقت کی بنیاد پر آؤ, اکٹھے ہو جاؤ. دنیا کو یہ پیغام دو کہ ہم متحد اور سیسا پلائی دیوار ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ ایٹامک پاور ہو, آپ کیوں معذرت خواہانہ انداز سے آپ اس انداز سے ایک قراردادوں سے, ارے بھائی قراردادوں سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ دیکھیں کہ مودی نے جا کے ڈھاکہ میں کیا کہا
کہ ہم نے ہندوستان نے یہ پاکستان کو دو لخت کیا, ہم نے فوج بھیج کر جو ہے مکتی باہنی کے ساتھ ہم نے 71 کا جو ہے پاکستان توڑا. تو اتنی بڑی بات مودی وہاں کر گیا. اچھا لطیف کوثر صاحب, اقوام متحدہ کے ایک طرف معاملہ ہے, دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ بھی پچھلے 70-72 سالوں میں کشمیر کے حوالے سے شاید اس طرح سے سپورٹ نہیں ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ؟ ہماری سفارتی چیزیں تھی کہ ہم کمزور رہے ہیں, یا ویسے ہی پوری دنیا میں جس طرح سے مسلمان منقسم ہیں, تقسیم ہیں, ویسے یہ بھی صورتحال رہی؟ دیکھیے بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہے فورن پالیسی کا فیلیور ہے. پچھلی حکومت میں 4 سال تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا, بالکل, اور 5ویں سال بھی کوئی پتہ نہیں تھا کس کے پاس یہ قلمدان ہے. 2-3 ایڈوائزرز اور منسٹرز بنے ہوئے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جب تک فوکس مکمل نہ ہو تب تک آپ کو یہ جو ہے اہداف آپ اچیو نہیں کر سکتے. آج کل ایک گلوبل ولیج ہے. گلوبل ولیج میں آپ کا بہت زیادہ ڈپلومیسی جو ہے بہت فعال ہونی چاہیے. انڈیا کی بہت ہی زیادہ ہم سے زیادہ اس میں فعال ہے. اس میں آپ کو عرض کرتا چلوں, ایک تو خیر بڑا ملک ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ 313 سے کے لشکر سے بھی آپ جیت گئے جنگیں, اس لیے کہ مسلمان کبھی بھی عددی برتری پر, وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے. اللہ پر جب آپ یقین رکھتے ہو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہو, تو وہی آپ کی مدد کرتا ہے. اور یقین کیجئے گا کہ آپ کا جذبہ شہادت جو ہے آپ کا جزو ایمان ہے. ہماری پیپلز پارٹی کا اگر آپ منشور دیکھیں تو آخری نقطہ ہمارا ہے کہ شہادت ہماری منزل ہے. شہادت ہماری منزل ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی گئی کہ ایٹم بم سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں ہم عبرت کا نشان بنائیں گے. یہ ہنری کسنگر کا آپ کتاب پڑھ لیں. جی ہاں بالکل. اس میں تو اس کے باوجود ہم نے جو ہے بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نامانی, ٹھیک ہے وہ شہید ہو گئے, تختہ دار پر چڑھ گئے, لیکن انہوں نے پاکستان کو ایٹم بم دیا. اور بی بی شہید نے آپ کو میزائل ٹیکنالوجی دی. اس لیے ہندوستان کی آخری کونے تک پاکستان کے جو ٹیکنالوجی ہے, میزائل ہے, وہ آخری کونے تک دسترس رکھتا ہے. تو اس انداز سے پاکستان کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بی بی کو بھی شہید کر دیا گیا. بے نظیر بھٹو, رانی بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کر دیا گیا. آپ دیکھیں ذرا پیپلز پارٹی کی داستان تو ذرا شہداء کی دیکھیے گا. ہماری قیادت نے فرنٹ فٹ پر جو ہے قربانیاں دی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی ڈپلومیسی کو جو ہے فعال اتنا متحرک نہیں کریں گے دنیا میں, آپ کا ایشو, آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کی کانشنس, ورلڈ کانشنس, دنیا کا ضمیر کیوں سویا رہا جبکہ کشمیری قتل و غارت گری کے ان کی نسل کشی ہو رہی تھی, ان کے گولیاں مار کے اندھا کیا جا رہا تھا. ان کے جو ہے آپ مانی کو دیکھ لیں, جس طرح سے اس بے گناہ بیچارے کو مارا گیا نہتے کو, آپ اس کا ذرا دیکھیں کہ کتنا ہوا. تو جتنی جو کشمیری قوم نے قربانیاں دی ہیں اس میں, اس کو اجاگر کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور اسی طرح ورلڈ پاورز کو بھی آپ کو باور کرانا ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات پھر ہی وہی ہے کہ آپ کو انٹرنل سٹیبلٹی چاہیے. اگر ایک منقسم ایک جو ہے اس طرح سے, جس طرح محترم عمران خان صاحب اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں, اگر آپ اس طرح سے جو ہے پرائرٹائز کریں گے کہ ہر چیز ہو سکتی ہے, بیک وقت چل سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, ساری دنیا میں جا کے آپ چرچے کرو, تو مجھے بتاؤ کہ آپ کی کیا ڈپلومیسی, کیا انٹرنیشنل ریلیشنز, کیا آپ کا کون سنے گا؟ وہ کہے گا یہ تو ساروں کو خود ہی چور کہتا ہے یہاں کا وزیر اعظم. تو یہ ایک دیکھیں 72 سال میں کبھی کسی وزیر ہندوستان کی حکومت کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ 370 کو یا 35A کو حذف کرے آئین سے. یہ صرف عمران خان کے دور میں آ کر یہ ہوا ہے کہ مودی کو, اور یہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے تو پتا تھا, مودی کے منشور میں یہ درج تھا کہ میں یہ دونوں جو ہے حذف کروں گا آئین سے, اور کشمیر کو جو ہے ہندوستان کا حصہ بنا دوں گا مستقل. اور یہ بھی کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. تو پھر آپ نے کیا کیا بھائی؟
پھر آپ نے کیا کیا؟ ایک ہفتہ پہلے آپ کے جو ہے یہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں آ چکی تھیں، آ رہی تھیں، یہ ایک ہفتہ پہلے آ رہی تھی، تو آپ نے کیا کیا اس معاملے میں تدارک؟ آپ نے نہ اسلامی امہ کو اجاگر کیا، نہ آپ نے فرینڈز آف پاکستان کو جو ہے سینسٹائز کیا، نہ آپ نے یورپین یونین میں جا کے اپنی جو ہے، حالانکہ موجود تھی آپ کی بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی بھی ہے، پاکستان کے نمائندگی بھی وہاں ہے۔ اسی طرح آپ یورپ کے علاوہ آپ امریکہ میں دیکھ لیں، آپ گئے تو کیا ہوا؟ کبھی آپ امریکہ پہ یقین کر سکتے ہیں؟ ان کا تو چھٹا بیڑا بھائی کھڑا رہتا ہے جب تک کہ اینیکسیشن ہو نہیں جاتی ہے، ملک ٹوٹ نہیں جاتا ہے، جب تک ڈھاکہ میں جو ہے آزادی وہ اپنی پروکلیم نہیں کر دیتے ہیں، جب تک ہندوستان کی فوج وہاں جا کر آپ کو جو ہے 93,000 فوجیوں کو جو ہے سرنڈر نہیں کروا لیتی ہے، چھٹا بیڑا ماشاءاللہ وہاں کھڑا تماش بھی نہیں کرتا رہا، دیکھتا رہا۔ آپ کا خیال ہے کہ امریکہ پر یقین کیا جا سکتا ہے جب امریکہ کہتا ہے کہ میں تو جی اپنا بننے کو تیار ہوں، اور محترم عمران خان صاحب کہتے تھے مودی جب وزیر اعظم بن جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ تو کیا یہی حل محترم عمران خان صاحب دیکھ رہے تھے؟ خدا کا خوف کریں، پاکستان ایک غیرت مند اور پاکستان ایک ایٹامک قوت بھی ہے، اس کو اتنا بھی جو ہے بالکل یہ جرت مندانہ فیصلے جو ہیں وہ ہوں گے اگر خصوصا صاحب تو پھر ہی حکومتوں کے اندر یہ معاملات ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز جو یہاں پر، کیونکہ ہم نے عید جو ہے وہ منائی ہے، اور وہ عید ہم نے کشمیر کے حوالے سے، سادگی کے حوالے سے وہ ہے، لیکن ہم کشمیر کے حوالے سے بڑی آپ نے مدلل اور بڑی مفصل قسم کی گفتگو کی ہے، اور میں کچھ آپ سے، کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوں، ہم کچھ تو بی بی کی یادوں کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے گھر میں ہی میرا خیال ہے کہ وہ نومبر کے مہینے میں رہی تھی، ہم کچھ وہ بھی یادیں تازہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں عید کے حوالے سے بھی کچھ ہم ضرور بات کریں گے، کیونکہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سابق گورنر جب گورنر ہاؤس میں تھے تو لوگ ملتے بھی تھے، وہ عید کا ایک اور سما تھا، اب جو ہے لطیف کھوسہ صاحب کی عید کا وہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں یا صرف بیٹھ کر خرم صاحب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کروا رہے ہیں، یا گھر میں کیا ہو رہا ہے، یا مصروفیت آپ کے خود بھی آپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کی عید کی؟ صرف ایک فکرہ مدثر آپ کے جواب دینے سوال کے جواب دینے سے پہلے، بالکل میں نے آج جو ہے اپنی خدمات اور اپنے جو میرے وکلاء ہیں، نہ صرف میرا چیمبر بلکہ پاکستان لائرز فورم جو پیپلز پارٹی کی وکلاء کی تنظیم ہے جو ہزاروں میں ہے، میں نے والنٹیرلی آج آفر کیا ہے حکومت کو کہ ہم مفت اپنی قانونی خدمات فراہم کرنے کو تیار ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے وکلاء بیرونی رکھ کر جنیوا جائیں یا وہ یونائٹڈ نیشنز میں جائیں، جو حکومت نے اور جوائنٹ اپوزیشن نے مل کر جو جوائنٹ سیشن میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں قانونی اس کو چیلنج بھی کریں گے، تو میں نے اپنی آفر جو ہے اور اپنے وکلاء اپنے زبردست، یہ تو بہت ہی مفت خدمات جو ہے فراہم کی ہیں، ہم اپنے خرچے پر جائیں گے، جنیوا بھی اپنے خرچے پر جائیں گے، ہم اگر نیو یارک بھی جانا پڑے یا دنیا کے کسی کونے میں بھی جانے پڑے، ہم پاکستان کا مقدمہ ہم لڑیں گے۔ اس لیے میں نے اپنی آفر کی ہے، اب یہ حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سر، یہ تو شاندار کام ہے، کیونکہ آپ نے پاکستان کے لیے یہ کام کیا ہے، تو یہ تو بہترین، زبردست، یہ تو بہت زبردست کام کیا آپ نے، بہت زبردست، کہ اگر بالکل حکومت کو اب چاہیے کہ یقینی طور پر فائدہ اٹھایا جائے، آپ جیسے سینئر قانون دان۔ جی عید کے حوالے سے سر، میں قانون کا طالب علم ہوں، جو کچھ بھی میری نالج میں ہے، جو کچھ میں نے ان دہائیوں میں اپنی خدمات دی ہیں، قانون کے نظر کی ہیں، وہ پاکستان کی وجہ سے، اور میں آج جو کچھ ہوں پاکستان، الحمدللہ پاکستان کی وجہ سے ہوں۔ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اب پاکستان کو بھی، ہمیں بھی پاکستان کے لیے کچھ دینا چاہیے، اور ہم یہ میکسیمم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی تمام پروفیشنل ایکسپرٹیز جو ہے وہ پاکستان کے لیے کی نظر کرتے ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو یہ تو رہا جو میں نے آج پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں ایک دو دن پہلے، تو اب رہ گیا آپ کا سوال۔ دیکھیے عید جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بچپن کی عید اور عید ہوتی ہے، جب آپ کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی وہ خوشی اور ہوتی ہے، عیدی جب آپ کو بڑوں سے ملتی ہے وہ بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے، جب کلیجی آپ کو ماں بنا کے بکرے کی یا جو ہے یا اونٹ کی جو بھی کھلاتے ہیں وہ ایک اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے،
ہے, ایک مزہ ہوتا ہے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, عزیز و اقارب کو ملنے میں, عید ملنے میں ایک اپنی ایک خوشی ہوتی ہے. لیکن جب آپ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا گورنر ہاؤس میں, تو پھر آپ دوسرے سب کا خوشی میں شریک کرتے ہوئے ان کی خوشی میں آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا آپ ان کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں, خوش کر سکتے ہیں, خوش رکھ سکتے ہیں. دیکھیے زندگی میں سبھی چیز آپ کی خوشی کے لیے نہیں ہوتا ہے. سب سے بڑی خوشی وہ ہوتی ہے جب آپ غریب کو جو ہے کسی ایسے شخص کو جو کم تر ذرا وہ وسائل کا متحمل ہو, وسائل کا کم اس پہ ہو, جب وہ اس کی امداد کرے اور اس کا چولہا جلے اور اس کے گھر میں خوشیاں آئیں اور اس کے بچے اور اس کے دوست و احباب میں وہ ایک خوشی بانٹ سکے, تو اس کی جو لذت ہوتی ہے وہ اپنی لذت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی, جب آپ کی سنت بھی یہی ہے کہ 1/3 آپ رکھ سکتے ہیں یا عزیز و اقارب کو دے سکتے ہیں, باقی آپ جو ہے غربا میں بانٹیے گا, غریبوں میں بانٹیے گا, نادار لوگوں میں بانٹیے گا, آپ ہسپتالوں میں دیجیے گا, آپ جو جیل میں ہیں قیدی جن بیچاروں کا کوئی نہیں ہے, یا ہیپی ہومز یہ جس کو آپ یتیم خانہ بھی کہتے ہیں, وہاں دیجیے گا. اور اس لیے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے ان کا جو ہے مدد کرنا, ان کے لیے یہ فراہم کرنا, میسر کرنا, بالکل یہ تو قربانی کا مقصد ہی یہی ہے. اور قربانی مطلب جانور اگر قربان ہو رہا ہے گوشت کی, یہ مقصد ہی وہی ہے. بالکل ہم تو بیٹھ کے شاید سارا سال ہی باربیکیو کی شکل میں گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دن کا بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو سر کھوسہ صاحب, اپنی والدہ کے ساتھ عید کو آپ یاد کریں یا پھر اپنے بچوں کی والدہ کے ساتھ جو عیدیں آپ کی گزری ہیں اس میں, تو کیا ڈفرنس نظر آ رہا ہے کہ اتنا ایک وقت لطیف کھوسہ نے گزارا, وہ بچپن سے لے کے آج تک کیا چیزیں یاد آتی ہیں عید کے دن خاص طور پر؟ دیکھیں عید کے دن پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی جو ہے کروٹ انہیں جو ہے وہ آسائشیں دے. چونکہ وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں, سب سے زیادہ تو ان کی یاد آتی ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ آج کے دن ان کی یاد آتی ہے جو خصوصاً آپ سے بچھڑ گئے ہوں, اور سبھی کو یاد آتی ہے, یقینی بات ہے. اور اس لیے وہ تو کمی پوری ہونی نہیں ہے. اب جو ہے دنیا نے تو آگے چلنا ہی چلنا ہوتا ہے. تو پھر آپ اپنے بچوں کے ساتھ, آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے عید کی لذت جو ہے وہ بھی ایک اس کا بھی اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی عید نماز ہم نے اکٹھی پڑھی, میرے بیٹے بھی ہیں تو, اور میرے جو گرینڈ چلڈرن ہیں, جو پوتے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ عید نماز پڑھنے میں ایک اپنی لذت ہوتی ہے. ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں وہ بھی ہماری اولاد ہوتے ہیں, میں تو ان کو بلکہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح جو ہے عید ملتے ہیں بغل گیر ہو کر, اور ان کے ساتھ بھی وہی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. اور عیدیاں تو پہلے ہی دی ہوتی ہیں, تو باقی کلیجی کھانا اور اس کے بعد خود بھی بنانے کے شوق ہے کبھی ایسے کھانا بنایا جائے, کیونکہ آپ کی صحت ماشاءاللہ بڑے, میں آج سے 7-8 سال پہلے آپ کو جب ملے تھے تب بھی پہلی بار, اب بھی جب آپ سے ملاقات ہو تو اب ویسے ہی فریش ہیں آپ ماشاءاللہ, صحت بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور ایسے ہی رہیں. تو یہ کیا راز ہے, خود کھاتے بناتے ہیں, شوق ہے کھانے پینے کا بھی؟ مدثر ایک دفعہ غلطی سے میں نے کہا وہ کسائی نہ ملا, تو میں نے کہا یار یہ کون سی ہے راکٹ سائنس ہے, ہم نے شکار میں بڑی دفعہ جو ہے ان کو ذبح کیا ہے, تو اس کو بھی ہم جو ہے قربانی کر لیتے ہیں. اچھا, وہ تو سب سے مشکل کام تھا. اس کو جب چھری پھیری تو وہ جو ایک دم اس نے ماری ایسے کر کے, اور خون کی دھاریں آئی, تو سارے جو میرے ساتھ 2-3 بیٹے بھی تھے اور ان کے ساروں کے خون ساروں کے کپڑے ہو گئے. پھر ہم نے جبری اس کو پکڑ کر ذبح تو کیا, لیکن کھال وال اتارنا, اس کے حصے بکرے کر دیے, تماشا کیا ہم نے, سارے کپڑے عید والے خون ہو گئے. وہ ایک تجربہ ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولتا, کیونکہ یہ کام بھائی جس کا کام اسی کو ساجھے. اس لیے آج کے کل کے دن جو گزرا ہے اور آج بھی چل رہا ہے, یہ کسائی بڑی نعمت ہے. یہ بھی ایک یقین کرے فن ہے. ایسے ہی نہیں آپ ذبح کر کے اس کی کھال کو جو ہے سیف اینڈ ساؤنڈ نہیں اتار سکتے. آپ یقین کریں میں کر چکا کوشش اور بری طرح ناکام ہوا. جو دوسری آپ نے بات کی, دیکھیں
میری زندگی کا اگلے دن بھی مجھے کہنے لگا, ایک میل گیا ایئرپورٹ پہ, کہنے لگا کھوسا صاحب آپ سے میں نے وہ لیا تھا, ایوارڈ لیا تھا گورنر ہاؤس میں, جی تو آپ تو ابھی بھی ویسے ہی گورنر لگ رہے ہیں, یعنی اس نے جس طرح آپ نے کہا کہ اسی طرح. تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی صحت اللہ کی نعمت ہوتی ہے, اور ایک پیشن زندگی میں ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے. اور سرکاری ملازم اس لیے وہ ماند پڑ جاتا ہے کیونکہ جب وہ سرکاری عہدے سے باہر آتا ہے تو اس کا چپڑاسی بھی منہ پھیر لیتا ہے, تو وہ ایک قسم کی ریٹائرمنٹ میں اور ایک قسم کی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ہمارا کم از کم یہ ہے کہ ہم نے سارے پاکستان کے عہدے انجوائے کیے ہیں, اٹارنی جنرل پاکستان رہے, وفاقی وزیر رہا, میں گورنر پنجاب رہا, کون سا عہدہ ہے جو اللہ کا کرم ہے. صحیح, تو یہ بھی ایک بڑی وجہ رہی ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے ساری چیزیں گزارتے ہیں. آج بھی ہم یاد کرتے کہ کچھ لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں اتنی گرپ ہے جیسے آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے, اور وہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ ویسے ہی جوان ہے, کیونکہ کہتے ہیں عمرانچ کی رکھیا, تو وہ آپ کا بھی وہ عمرانچ کچھ نہیں رکھے والا, تو ابھی تک آپ جوان ہیں. ہمیں اب ناظرین ایک بریک لینا ہے. تو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق گورنر پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کی اہلیہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی جانیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید کھوسا صاحب کے ہمیں نہیں معلوم ہوں گے, تو ان سے بھی پوچھتے ہیں, اور بحیثیت ایک ہسبینڈ ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے, یہ بھی کچھ بات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال میں, اور عید کا آج دوسرا دن, اور سابق گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. بہت سی ہم نے کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی, اور کچھ ان کی عید کی ماضی کی یادیں بھی تازہ کی, اور گزشتہ جو دن گزرا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اس وقت ان کی اہلیہ مسرت کھوسا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کو اس دور میں بڑا ایکٹیولی دیکھتے رہے جب گورنر ہاؤس میں سردار لطیف کھوسا صاحب موجود ہوتے تھے, اور ان کے ساتھ کہ مسز بڑے ایکٹیولی کام کر رہی ہوتی تھی اور بڑا زبردست طریقے سے ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھیں. کہا تو یہ جاتا ہے مسرت صاحبہ کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. کھوسا صاحب ایک کامیاب مرد تھے, جب آپ کا ساتھ ان کے ساتھ ہوا تو اس کے بعد ان کی کامیابی زیادہ ہوئی ہے, یہ پہلے سے ایک کامیاب شخص کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا؟ دیکھیں, کمنگ ایونٹس کاسٹ اے شیڈو بیفور. اچھا, ہون ہر بروا کے چکنے چکنے بات, ان میں بالکل پوٹینشل ہوگا. صحیح, لیکن پھر 1-1-2-11 آپ کو پتہ ہی ہے نا, تنہا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بالکل. میں ان کی بہت ساری باتوں پہ اگری بھی کرتی ہوں اور بہت سی باتوں پہ ڈس اگری بھی کرتی ہوں. ہیلدی کرٹیسزم صحیح ہمارے گھر میں چلتا رہتا ہے, اور یہ بہت ہی نیک شخص ہیں, اس لحاظ سے منہ سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی ہیز مالس فار اینی بڈی. اب حکومت وقت کو کبھی یہ وہ, میں تو کہہ رہی ہوں کہ چونکہ کیا کہتے ہیں عید ہے اور کشمیریوں کا بھی یہ چکر ہے, ہم سب کیوں نہ آپس میں مل جائیں. میں عمران خان کو بھی انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں, سارے مل کے سب کچھ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اور اٹ ول بی اے بیوٹیفل پاکستان. عمران خان کی بہت ہی کوالٹیز کو میں ایڈمائر کرتی ہوں. میں اس شہر کی سائڈ پہ جاتی ہوں, میں بڑے پناہ گھر دیکھے ہیں, تو میرا ان کے متعلق اوپینین بہت ایلیویٹ ہو گیا ہے, اور بھی اچھی چیزیں ہیں. لیکن اب کرپشن کو کورٹس پہ چھوڑ دیں. جو بندہ غلط ہے صحیح ہے رہنے دیں. زرداری صاحب بہت اچھے انسان ہے جدھر تک مجھے پتا ہے. He has got a pleasant smile and he is a very very humble person. شیطان کو سزا اس لیے نہیں ملی تھی کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا, اس نے خدا نہ خواستہ کوئی قتل کیا تھا, کوئی کرپشن کی تھی پیسے کی, کسی چیز کی نہیں. شیطان بہت زیادہ پراؤڈ تھا, that is why he had a fall. تو زرداری صاحب کو میں خراج تحسین دیتی ہوں. He is a very humble person. He is smiling all the time. اور انہوں نے اتنی ہارڈشپس انڈیور کی کہ کوئی مائی کا لال
نہیں کر سکتا. مریم نواز اور نواز شریف بھی جو ہیں وہ اپنی طور کے اچھے پرائم منسٹر رہے ہیں, میں ان کو بھی نہیں کچھ کہتی کیونکہ بزنس کے بغیر, پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو مجھے تو تینوں میں بڑی حسن نظر آ رہا ہے اور تینوں ہی بہت اچھے ہیں. پھر باجوہ صاحب اس سے بڑھ کے ہیں. اب بتائیں کہ کس کو برا کہیں یا کس کو, ہمارے ملک کے بندے ہیں, گڑ کی کون سی سائیڈ کڑوی ہے؟ یہ تو بہت زبردست بات ہے کہ آپ کے اندر کہ آپ تو سب مل کے نیشنل انٹیگریٹی کی بات کر رہی ہیں, یکجہتی کی بات کر رہی ہیں. یہ چیزیں تو یقینی طور پر اس وقت حکومت والوں کو بھی, جو اپوزیشن میں ہیں ان لوگوں کو بھی, ان کو یہ سیکھنی چاہیے جو آپ بات کر رہی ہیں. اچھا, میں کھوسہ صاحب کے حوالے سے, کھوسہ صاحب آج عید کا دن ہے, یہ ویسے عمومی طور پر فرمائش وغیرہ کرتے ہیں آپ سے کہ یہ بنوایا جائے, یہ ہونا چاہیے کسی بھی طرح سے؟ طبیعت ان کی مزاج ایسا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ میری پوری میرڈ لائف میں جو ان کے آگے رکھا ہے تو انہوں نے کبھی اس کو برا کہا ہے یا کبھی کہا, کبھی بھی نہیں کہا. یہ بھی خوبی ہو سکتا ہے بہت سے برے کھانے پکتے ہوں, لیکن آج تک انہوں نے نا کبھی بھی نہیں کہا. تو فرمائش کریں یا نہ کریں, ان کی فرمائش کرنے سے پہلے خواہشات پوری ہو جائے. لطیف کھوسہ صاحب, اس طرح سے تو لگ رہا ہے کہ ہوم منسٹر جو ہیں وہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں اور گھر میں پرائم منسٹر بھی وہی ہیں, تمام تر چیزیں انہی کے پاس ہیں, کہ وہ آپ تو صابر بھی ہیں, شاکر بھی ہیں, اور ایک میرڈ لائف کو اچھے گزارنے کا طریقہ بھی یہی ہو سکتا ہے. دوسرا میں آپ سے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے مصروف رہے ہیں بھرپور طریقے سے آپ اپنی پولیٹیکل لائف میں, اپنے ایز اے لائر, تو آپ کو جتنا وقت بھی دینا چاہیے تھا اتنا آپ دے پائے؟ ہاں, یہ آپ کا $1 ملین سوال ہے. اب بھی میں جو ہے 2 دن ادھر ہوتا ہوں, پھر میں اسلام آباد ہوتا ہوں, پھر میں کراچی ہوتا ہوں, کیونکہ میرے آفیسز یہ 3 جگہ مستقل ہیں. اس کے بعد مجھے جو ہے دیگر شہروں میں بھی جو ہے وکالت کے سلسلہ میں جانا پڑتا ہے. ملتان بھی میرا آفس ہے مستقل. تو یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ویک اینڈ میرا یہیں گزرتا ہے لاہور میں ہی. اور اس لیے بیگم صاحب کی سب سے زیادہ ضروریات تو آپ کو پتہ ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے اس میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ الحمدللہ وکالت میں اگر آپ کو ریسیپی بتاؤں سب سے زیادہ وہ وکالت یا کوئی بھی میرڈ لائف کی یہ ہے کہ بیگم کا بجٹ آپ کم نہ ہونے دیں, بس پھر بیگم آپ کی خوش رہتی ہے. بالکل, یہ تو بڑا اچھا. ان کو اگر ان کو جتنا پیسہ دیں جب تک وہ ختم نہیں ہوگا یہ واپس گھر نہیں تشریف لاتی ہیں. یہ ایک تھوڑی سی ہے ان کے ساتھ پرابلم. نہیں, یہ تو ایک کامن فنامنا ہے کہ تمام کے تمام خواتین کے لیے, کہ یہ بہرحال اچھا ہے. تو شاپنگ وغیرہ میڈم آپ کرتی ہیں, کھوسہ صاحب کے لیے بھی آپ کرتی ہیں, گھر بار تو تمام تر چیزیں آپ دیکھ ہی رہی ہوتی ہیں, تو کھوسہ صاحب کے کپڑے چیزیں وہ بھی آپ ہی پھر خریدتی ہیں؟ کپڑے بھی لیتی ہوں, لیکن میں گھر کے لیے بہت زیادہ میں اپنی طرف سے سمجھتی ہوں کہ جتنی میں محنت کرتی ہوں یہ میرے سے کم کرتے ہیں. خرچنے میں اور گھر کو ٹھیک رکھنا. دیکھیں نا, جب تک آپ ڈیمانڈ نہیں کرو گے آپ کو کیا ملے گا, اور پھر خراب برباد کرنا تو کرتے رہو. صحیح, بچہ بھی جب تک روتا نہیں ہے تو ماں دودھ نہیں دیتی ہے, جب تک آپ کچھ کریں گے پیسے بھی نہیں بالکل وہ دیں گے. اچھا, ایک چیز, آپ کا گھر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا زبردست. آپ کے گھر کی ایک اور بڑی یاد زبردست ہے کہ یہاں محترمہ قریب کوئی 8-10 دن آپ کے گھر میں مقیم رہی تھیں, بلکہ یہاں پر ان کو سب جیل بھی قرار دے دیا گیا. وہ بڑی خوبصورت آپ کے وہ یاد ہوگی کہ محترمہ آپ کے گھر مہمان کے طور پر وہ رہیں. تو کیا آپ کی تو پھر محترمہ کے ساتھ بڑی کلوزنس ہوگی میڈم؟ وہ 2007 میں آئی تھی. جی, 2007 میں آئی تھی, اور ماشاءاللہ وہ اتنی خوش گئیں کہ انہوں نے میری بہت ہی قدر کی. یہ تو کرتے ہی نہیں تھے نا, بالکل بھی نہیں. یہ چیز ہے ایسی, یہ بہت خوش. میں نے کہا اچھا. اور 15 کو شاید کیا کہتے ہیں, ان کا اجازت تھی ان کو کہ جدھر مرضی چلی جائیں, لیکن اپنی مرضی سے وہ 17 یا 18 نومبر تک رہی تھی, اور بے حد خوش تھی. خوش ان کے لیے محنت سے زیادہ میں کہتی ہوں دعائیں کی تھی.
اب پھر بات آ جاتی ہے محنت کی، یہ وہ، میں کسی چیز میں بلیو ہی نہیں کرتی. میں کہتی ہوں رب راضی تو ہر کوئی راضی. ہم اپنے اللہ کو خوش کریں. آپ میرے سے بہت سارے سوال کر رہے تھے لیکن یہ نہیں کیا. اب میں خود ہی بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں یہ اللہ سے ہم غافل ہو گئے ہیں. ہم لوگ ڈرگز میں پڑ گئے ہیں، الکوہول میں پڑ گئے ہیں، برائیوں میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھیں. بالکل، یہ تو ہے. اچھا کھوسا صاحب، بہت زیادہ خوش ہیں آپ کی اہلیہ تو جب محترمہ یہاں پر تھیں، لیکن آپ سمجھتے کہ یہ آپ کے گھر کی، آپ کی پولیٹیکل لائف کی بڑی خوبصورت اور حسین یاد جب محترمہ آپ کے گھر میں موجود تھیں اور آپ ان کے میزبان کے طور پر بھی تھے، ان کے ساتھی کے طور پر بھی آپ نے وہ وقت گزارا؟ دیکھیں میرے خیال میں وہ جب ویسے بھی مہمان آیا، کہتے ہیں بھگوان آیا، لیکن مہمان سے زیادہ وہ میری قائد بھی تھیں. اور جب کوئی آپ کے گھر میں، بلوچوں کے گھر میں کوئی ہو تو وہ نیانی جو ہوتی ہے وہ آپ کی ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، اور قائد تو وہ تھیں. لیکن جتنی خوبصورت بے نظیر بھٹو اپنی شکل و صورت میں تھیں، اس سے زیادہ خوبصورت وہ کردار میں تھیں، اس سے زیادہ خوبصورت وہ جو ہے پوشاک اور میں تھیں، اس سے زیادہ وہ گفتار میں تھیں. ان کا تو میں کس چیز کی تعریف کروں. ہر گھر کے ہر کونے میں ان کا جو ہے آج بھی خوشبو آتی ہے. جب وہ یہاں ایسے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ چل پھر رہی ہیں، اور ساری رات وہ جاگتی تھیں. میں نے تو اتنی عظیم عورت نہیں دیکھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عظیم عورت ایک عظیم قائد بھی تھیں. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں تھا جہاں سے ان کو کالیں نہیں آ رہی ہوتی تھیں، چونکہ ہم ہی کال ملا کر دیتے تھے. اور منموہن لائن پر جو ہے 10 منٹ انتظار کیا کیونکہ بی امریکہ بات کر رہی تھی. میں اس پروگرام کے آخر میں جا رہا ہوں تو میں چاہوں گا پہلے بیگم صاحب سے کہ آپ 14 اگست بھی کل ہے اور عید کا دن بھی ہے، تو آپ کو پیغام اس قوم کے نام دینا چاہیں گی میڈم؟ ہم نے اس لیے پاکستان کو لیا تھا کہ ہم ایز این مسلم کمیونٹی اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ اللہ کے فرمان کو کیری کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. شاید اس میں ہماری اپنی بہت ساری کوتاہیاں ہیں. ہم اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کم مانتے ہیں. ہمیں پیسے کی ہوس پڑی ہوئی ہے بالکل بہت زیادہ. یہ ریٹ ریس کے پیچھے اس کے پاس یہ ہے اور اسے چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ دینے والا، بن مانگے دینے والا ہے. 14 اگست کل ہے، یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہے، تو سر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ آزادی ضرور منائیں ہم، لیکن بڑی سادگی سے منائیں. اس لیے کہ جو کچھ ہندوستان نے کر دیا ہے کشمیر کو انیکس کر کے، ہم پھر 47 پر واپس پہنچ چکے ہیں. ہمیں کشمیر لینا ہے. ابھی تک پاکستان کا جو وجود کا نامکمل ایجنڈا اس کو مکمل کرنا ہے. ہندوستان کشمیر ہماری شاہ رگ ہے. کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. پاکستان کی تخلیق، پاکستان کا وجود اس سے منسلک ہے. اس لیے تمام قوم کو چاہیے کہ اس پر جو ہے توجہ دیں سنجیدگی سے. اس وقت ایک ہی مسئلہ لے کر جو ہے اکٹھے ہو کر اس کا حل کی طرف گامزن ہو. بالکل پوری جو ہے قوم جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر اس سے زیادہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جو ہمیں انعام دیا ہے ہم اس میں خیانت کسی کو نہیں کرنے دیں گے، دسترس کسی کو نہیں کرنے دیں گے. دشمن کی میلی آنکھ کا جواب ہم ایٹم بام کوئی پھل جھڑیاں نہیں ہیں. ہم یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، مگر اس کے وجود منوانا پڑے گا. اور اس کے وجود کو آپ تبھی منوا سکتے ہیں جب آپ طاقت کا مظہر بن کے آپ ہندوستان کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کو جو ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کر ایک بالکل ایک زندہ قوم کی طرح جو ہے ان کی طرح وہ کرنا ہوگا، دوسری قوم کو باور کروانا ہوگا. بہت شکریہ، بہت آپ نے وقت دیا. سابق گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسا صاحب اور ان کی اہلیہ مسرت کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور عید کے اس دن کے حوالے سے اور بہت سی باتیں بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے کی. مدثر اقبال کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.